अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम वैसे तो बहुत से मौज़ूआत पे बात करते रहते हैं, लेकिन हम आज जनरल सी बात इसलिए करेंगे कि हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली अरशद राना साहब, जो सूबाई एडिशनल सेक्रेटरी हैं ज़राअत के, और हमारे साथ मलिक खालिद खोखर साहब, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सरबराह, वो मौजूद होंगे। जनरल बात मैंने इसलिए की है कि हम आज बात करेंगे, ये दो मुख्तलिफ फ़रीक हैं, एक वो जो पॉलिसी बनाता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करता है, और एक वो जो इससे बराह रास्त मुंसलिक है, जिसके ये इश्यूज़ हैं और वो इससे फ़ायदा उठाना चाहता है और अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मशावरत देता रहता है, और उसके फ़ायदे के साथ साथ वो ये सोचता है कि किस हद तक मुल्क की मईशत में वो अपना किरदार अदा कर सकता है, फार्मर सेक्टर। तो इस प्रोग्राम में हमारा आज का जो मौजू है वो यही है कि ज़रई शोबा, मसाइल और इम्कानात क्या हैं। तो अली अरशद राना साहब, आप एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत हैं, आप पिछले 2-3 साल की जो अपनी पॉलिसीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं कि मसाइल क्या थे और आपने उसे कैसे ट्रैक की तरफ लेके जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच रिजवानी साहब। आपके साथ बैठना और ज़राअत की मिसाल को पे डिस्कस करना, बहस करना बड़ा खुशगवार तजर्बा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, और जिसके लिए मैं आपका और आपके चैनल की इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ। आपने सवाल किया कि गुज़श्ता 2 साल में हमारी ओवरऑल जो एग्रीकल्चर है उसकी डायरेक्शन क्या रही है और उसका आउटपुट क्या रहा है। गुज़श्ता 2 साल में जो हुकूमती तरजीहात में नंबर 1 पे था वो एग्रीकल्चर का ही सेक्टर था, और उस दौरान जो हमने ओवरऑल एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर है, चाहे वो आप खाले ले लें, खेत ले लें, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स ले लें, और जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं, खाद ले लें, सब, और जो ज़रिए अद्वियात हैं वो ले लें, इन सब चीज़ों पे एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बना के अमल दरामद शुरू किया था। और उसके नताइज जो इस साल की हमारी पैदावार है उसमें आना शुरू हो गए हैं। 2 बातें जिक्र करूँगा मैं कि गंदम जो हमारी है वो पिछले साल की निस्बत 18-19 का जो सीज़न था, 19-20 में इन इक़दामात की वजह से 10 लाख टन ज़्यादा हुई है। इसी तरह हमारी शुगर केन की प्रोडक्शन बढ़ी है, इसी तरह हमारी जो ऑयल सीड वाली हमारी अजनास हैं उनकी भी प्रोडक्शन बढ़ी है। तो ये इंशाअल्लाह और अज़ीज़ बेहतर सिमत में जा रही हैं चीज़ें, बेहतर सिमत में जा रही हैं। हम जो बात कर रहे थे कि चैलेंजेस क्या थे, आप क्या समझते हैं 3 साल पहले के जो चैलेंजेस थे आपने जो आइडेंटिफाई किए वो क्या थे? चैलेंजेस जी मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस थे। उसमें 4 बड़े चैलेंजेस, 3 बड़े चैलेंजेस आप क्या समझते हैं? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमारी क्लाइमेटिक जो चेंजेस हैं इनके मुताबिक हम अपनी प्लानिंग करें। सेकंड, हमें बहुत बड़ा चैलेंज था कि पानी की अदम दस्तयाबी, उसके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। तीसरा बड़ा चैलेंज था हमारे कि सीड सेक्टर को हम स्ट्रेंथन करें ताकि हमारे जो लोकल फार्मर्स हैं उनको बेहतर से बेहतर ऐसे सीड मिले जो टॉलरेंट भी हों, क्लाइमेट टॉलरेंट भी हों, और उनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। इसके साथ साथ हमारा, आपको पता है, जो इम्पोर्ट का बिल है ऑयल का, दोनों ऑयल्स हैं उसमें शामिल आप, और वो बहुत बड़ा है, और ज़रूरत थी कि हम अपने जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं उनसे ऐसी प्रोडक्ट्स लाएं, ऐसी फसलें लाएं कि उनसे हमारी पैदावार हो मुकामी खुदनी तेल की, और उससे हमारा इंपोर्ट का जो बिल है ना वो भी कम हो। इसके अलावा एक बहुत बड़ा चैलेंज था मैकेनाइजेशन करना। जितने भी हमारे फार्म्स हैं, बहुत सारे हमारे इलाकों में भी जो प्रिमिटिव तरीके थे उन पे ही एग्रीकल्चर हो रही है। किसान बहुत पुराने और आउटडेटेड फरसुदा तरीक़ों पे कर रहे हैं। तो मैकेनाइजेशन के लिए भी हमने बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लॉन्च किया, और उसके तहत जो एग्रीकल्चर नए इम्प्लीमेंट्स थे वो हमने किसानों को फ्राहम किए हैं। तो ये 4-5 जो बड़े मेन चैलेंजेस थे इनको काउंटर काफ़ी हद तक किए हैं, और इंशाल्लाह आने वाले मतलब आप समझ ट्रैक पे हैं आप? जी बिल्कुल ट्रैक। मलिक खालिद खोखर साहब, अली अरशद राना साहब ने एक बात की कि किसान जो है हमारा, ज़्यादातर किसान आज भी पुराने तरीक़ों से काश्त कर रहा है। अगरचे हुकूमत उन्हें लेकर जा रही है, इस तरफ सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो बड़ी वजह जो मुझे नज़र आती है, अगरचे आप बात ये करेंगे लेकिन फिर भी मैं, कि ज़ाहिर है उसके पास, आपके पास उसका जवाब ये होगा कि हमारे पास वसाइल नहीं है, तो हम कैसे आगे जाएँ? हुकूमत की सपोर्ट या प्राइवेट सेक्टर की सपोर्ट के बगैर आप कैसे आगे बढ़ सकते? लेकिन आप इतना तो बताएँ कि वाकई जो पुराना रवायती तरीक़ा काश्त है उसमें तब्दीली लाकर बेहतर पैदावार हासिल की जा सकती है? इश्यूज़ क्या आ रहे हैं? देखें जी, राना साहब मेरे भाई हैं जी, बहुत अच्छे इंसान हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी एक बात से मैं इख्तलाफ करूंगा कि इन्होंने कहा जी कि हमारी हुकूमत की नंबर 1 प्रायोरिटी एग्रीकल्चर है।
حالانکہ اس سال جو ہوا ہے کہ وہ نمبر 1 سے جو ہمیشہ ہوتی تھی ایگریکلچر جو ہے نمبر 1 2 3 میں ان میں آتی تھی، اس دفعہ حکومت نے اس کو 36 نمبر پہ لے کے گئی ہے۔ اگر آپ بجٹ کی کلاس پڑھیں تو بجٹ میں پہلے آتی تھی ہمیشہ یہ 3 منسٹری ہوتی تھی نمبر 1 2 3 پہ، ہیلتھ، ایجوکیشن اور ایگریکلچر۔ کبھی ایگریکلچر نمبر 1 پہ ہوتی تھی، کبھی 2 پہ ہوتی، میکسیمم 3 پہ ہوتی تھی۔ اس دفعہ جو اس کی کلاس ہیں وہ 36 پہ چلی گئی اور 1 لائنر بجٹ ہے۔ اور بجٹ میں کیا ہوا ہے کہ جو پچھلے سال اینول ڈیولپمنٹ پروگرام تھا اس کا ایگریکلچر کا، اس کا جو بجٹ تھا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کا وہ تھا کوئی تقریباً 16 بلین کے لگ بھگ تھا، اس دفعہ وہ 8 بلین پہ آ گیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس دفعہ حکومتی ترجیحات میں پنجاب کی ترجیحات میں زراعت بالکل نہیں ہے، بالکل ہی، کیونکہ انہوں نے بجٹ جب تک دیکھیں جب تک فوکس اب اسی وقت کرتے ہیں کہ اس کے لیے بجٹ مختص کریں، اور بجٹ کس کس ہیڈ میں ریسرچ کے لیے، R&D کے لیے، ایکسٹینشن کے لیے کس کس ہیڈ میں وہ کریں۔ دوسرا تھا کہ اپنے ڈپارٹمنٹ اداروں کو صحیح کرنا، ان کی جو کمیاں دور کرنا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ میں اس وقت بھی جو فیلڈ اسسٹنٹ کی سیٹیں ہیں وہ 1000-1200 اوپر خالی پڑی ہیں، کئی سالوں، آج سے نہیں کئی سالوں سے ہیں، اس طرح بھی توجہ نہیں دی گئی۔ جہاں تک آپ فرما رہے تھے کہ پیداوار بڑھانے کے لیے، دیکھیں جی پیداوار بڑھانے کے ہمارے پاس بہت ہی اس وقت موجود ہے کہ ہم ایک ہی گاؤں کو لے لیں، ایک کاشتکار ہے وہ وہاں پہ 40 من پیداوار لے رہا ہے، اور دوسرے کاشتکار ہے وہاں پہ کوئی 30 من لے رہا ہے، کوئی 20 من لے رہا ہے، کوئی 15 من لے رہا ہے۔ اگر ہم ایکسٹینشن سروسز کو بہتر کر کے، سسٹم کو بہتر کر کے، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کر کے، اس کو کمپلیٹ سروسز دے کے ہم کر سکتے ہیں کہ وہ جو 15 من 20 من لے رہا ہے اس کو 40 من تک نہ لے کے جائیں، 30 من تو لے کے جا سکتے ہیں۔ جی جو 40 من لے رہا ہے وہ اسی سیڈ سے لے رہا ہے، اسی فرٹیلائزر سے لے رہا ہے، اسی پیسٹیسائڈ سے لے رہا ہے، اسی انوائرمنٹ سے لے رہا ہے۔ جی آج ہمارا یہ سب سے بڑا جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہی گاؤں میں، ایک ہی جیسی زمین، ایک ہی جیسے ماحول میں، ایک ہی جیسے موسم میں ہماری پیداوار کا ڈیفرنس بہت زیادہ ہے، جس کو کم کرنے کے لیے اتنی توجہ نہیں دی جا رہی جتنی دینی چاہیے تھی۔ دوسرا یہ فرما رہے تھے کہ پیسٹیسائڈ، فرٹیلائزر، اب سبسڈی کو لے لیں کہ پچھلے سال حکومت پنجاب نے، یہاں پہلی بات جو آپ نے کی، اگر میں تھوڑا سا انٹروین کروں، اگر مائنڈ نہ کیجیے گا، ایک ہی جگہ پر اگر ایک فارمر اچھی پیداوار لے رہا ہے اور ایک نہیں لے رہا، اس میں آپ حکومت یا اس کو آپ دیکھتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی اپنی مینجمنٹ بھی ایشو ہو سکتا ہے؟ سر اپنی مینجمنٹ بھی ہے، سورسز بھی ہیں، سورسز فراہم کرنا، اس کو سپورٹ کرنا حکومت کا کام ہے۔ صحیح۔ پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ نام استعمال کیجیے تھا کہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں، حالانکہ یہ اس کو لفظ سبسڈی استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اس 6 جو بیمار سیکٹر ہے نا، اس پہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کا نام استعمال کرے کہ ہم انویسٹمنٹ کریں۔ جس طرح میں ایک مثال دیتا ہوں، انہوں نے انویسٹمنٹ PI پہ کبھی کرتے ہیں، کبھی اسٹیل مل پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس سیکٹر پہ بھی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جی ہمارے پاس دنیا میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن دنیا سے کہیں زیادہ ہے، ہمارے پاس وہ ریسرچ نہیں ہے، وہ بیج نہیں ہے۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ ہماری گندم کی آن ایوریج جو پیداوار ہے وہ 30 من ہے، جبکہ آپ ہمسائے ممالک میں چلے جائیں وہاں 60 من ہے۔ وجہ کیا؟ ریسرچ، بہتر ریسرچ، بہتر ایکسٹینشن سروس، بہتر سورس۔ اس کو یہاں پہ پاکستان میں جو عام چھوٹا کاشتکار ہے اس کو لون ملنا ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے۔ بلکہ بدقسمتی سے جو ایگریکلچر کے جو آپ فگر پڑھتے ہیں کہ جی 1000 ارب کا لون دیا گیا، وہ 1000 میں سے تقریباً اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایگریکلچر کے نام پہ 950 ارب انڈسٹری والا لے جاتا ہے ایگریکلچر کے نام پہ۔ میں تو حکومت سے بلکہ یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس کو الگ الگ کریں، ایک فارمر کو کریں، ایک انڈسٹری والا کو کریں، اس کو الگ الگ کریں۔ جو فارمر کا نام استعمال، زراعت کا نام، وہ اسپیسیفک وہ فارمر کو ملے، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کے لیے ملے، تاکہ وہ اپنے ان پٹس پرچیز کر سکے۔ اس وقت ہماری کاسٹ آف پروڈکشن دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ ہمسایہ ملک کے ہمارے یہاں یوریا کا ریٹ لے لیں، DAP کا لے لیں، پیسٹیسائڈ کا لے لیں، کیونکہ وہاں پہ اب صرف انڈیا میں جو سبسڈی مل رہی ہے وہ $140 بلین کی سبسڈی ہے۔ دوسرا رانا صاحب نے فرمایا کہ گندم کی پیداوار ہماری زیادہ ہوئی ہے، وہ میرے لیے ایک بڑا ہی، کیونکہ یہ بات ان کے منسٹر نے بھی 2-3 دفعہ ٹی وی پروگرام میں ہم اکٹھے تھے جب انہوں نے بات کی، یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ یہ کہاں پیداوار بڑھ گئی ہے جی، کہ ہم 15 مئی کو تک ہم نے گندم دی 1400 روپے من۔ پوری دنیا میں جب ریٹ بڑھتا ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو ہوتا ہے، اگر سپلائی پوری ہو ڈیمانڈ کے مطابق تو ریٹ نہیں بڑھ سکتا، ممکن نہیں ہے کہ ہم 1400 روپے من دے کے آئے ہیں، اور غریب آدمی جو عام شہری ہے، جس میں ایک مزدور ہے، ایک موچی ہے، ایک رکشہ چلانے والا ہے، ایک درخان ہے، ایک بالکل نیب قاصد ہے، آج وہ بیچارہ اس ملک میں، ایک زرعی ملک میں، وہ 2400 روپے من گندم خرید کر رہا ہے۔ یہ میرے لیے آپ یقین کر لیں کہ جس دن
یہ پہلی خبر آئی تھی کہ ہم باہر سے گندم امپورٹ کر رہے ہیں، بائی کارڈ ایز اے پاکستانی اور ایز اے کاشتکار میرا سر شرم سے چکا ہوا تھا۔ میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ میں کتنی تکلیف میں تھا کہ جب میں معذرت کے ساتھ میں جب پاکستان بنا ہے نا تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں یا 13 بھارت کے حصے میں گئے۔ آج وہ 13 اضلاع 120 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں، اور ہم ایڈیبل آئل امپورٹ کر رہے ہیں، ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں، ہم چینی امپورٹ کر رہے ہیں، ہم روئی امپورٹ کر رہے ہیں، ہم دالیں امپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے برم ہے۔ قصور کس کا؟ جی کس کا قصور ہے؟ قصور میں آپ کو اس میں عرض کرتا چلو، اب پرائرٹی دیکھ لیں حکومت کی۔ سر ہمارے کان پک گیا سن کے، جی پہلے آیا جی 63 بلین کی ہمیں سبسڈی مل رہی تھی، پھر آ گیا جی 50 بلین کی مل رہی ہے۔ کیا اس میں پرائم منسٹر صاحب نے ہاؤس میں کہا، پرائم منسٹر صاحب سے ہماری 2-3 میٹنگز ہوئی، اس میٹنگ میں کہا کہ جی جلدی کریں، فوری کریں، یہ کریں وہ کریں۔ اچھا سر وائٹ فلائی کے لیے 6 ارب روپے سبسڈی تھی، وائٹ فلائی آ کے چلی گئی ہے، اینڈ ہو گیا وائٹ فلائی کا، وہ سبسڈی نہیں آئی۔ اس کے فرٹیلائزر کے لیے تھی، اب ہم فرٹیلائزر کاٹن پہ کمپلیٹ استعمال کر چکے ہیں، وہ سبسڈی نہیں آئی اور آگے آنے کی امید ہی نہیں ہے، امید ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ امید ہو، اس پہ امید ہی نہیں ہے۔ جہاں پہ کاشتکار کا نام آتا ہے کوئی ایسی لابیز موجود ہیں، وہ پتہ نہیں دنیا میں کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، وہ آئی ایم ایف کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کسی اور ملک کے، کسی غدار، کسی ہمارے دشمن ملک کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں، وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ یعنی یہاں تک دیکھیں کہ بہت سارے فیصلے ایسے ہوئے، میں ایک لفظ آخری لفظ، بہت ایک فیصلہ ایسا ہوا کہ پارلیمنٹ نے ایک متفقہ قرارداد پاس کی کہ کاٹن کی سپورٹ پرائز دی جائے اور کاٹن کی جو باہر سے کاٹن پہ ڈیوٹی لگائی جائے، لیکن وہاں پہ پارلیمنٹ ہار گئی، جو سپریم ہے وہ ہار گئی اور رزاق داؤد جیت گیا۔ اس ملک میں جہاں پارلیمنٹ کی حیثیت زیرو ہو جائے، اس ملک میں ترقی کسی چیز کی ممکن نہیں۔ آپ کی ساری باتوں کا اگر خلاصہ یہ ہو، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کی ترجیح کپاس کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے اور اس ترقی کے حوالے سے جتنا فوکس ہونا چاہیے تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا نہیں ہوا؟ نہیں، اس کی میں مثال دے سکتا ہوں نا۔ آپ نے کپاس کی بات کی ہے، پرائم منسٹر ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام بنا، اس میں جس فصل کو شامل نہیں کیا گیا وہ کپاس ہے۔ آپ نے اوورآل 2 سال کی کارکردگی، 3 سال کی کارکردگی کو دیکھیں حکومت کی، تو آپ نے کہا یہ ہے کہ اتنا رزلٹ نہیں ملا، نتیجہ نہیں دیکھ سکے آپ بقول آپ کے جتنا آپ توقع کرتے ہیں۔ ایسی اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن چھوٹی سی ایک بریک، اور بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ایگری بزنس میں جو چیلنجز ہیں ایگریکلچر کے اور جو پاسبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے خالد کھوکھر صاحب نے کافی پچھلے 2 سال کی جو حکومت کی کارکردگی ہے ایگریکلچر سیکٹر میں اس پہ بات کر، ان کے کچھ تحفظات کافی نظر آئے اور چیلنج کیا انہوں نے ایک لحاظ سے۔ جو رائے پہلے علی ارشد رانا صاحب نے دی جو ایڈیشنل سیکریٹری زراعت ہیں، جی اگریسیولی ایک کمنٹ آیا خالد کھوکھر صاحب کا، انہوں نے بہت سے پوائنٹس اٹھائے۔ سبسڈی کی بات ہوئی، سب سے پہلے وہاں سے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ سبسڈی کی جو اناؤنسمنٹ ہوئی کھاد کی اور پیسٹیسائڈ کے حوالے سے، تو وہ اب ملی نہیں، عملاً ملی نہیں۔ آپ خالد کھوکھر صاحب جن کا نام ہے، یہ ہمارے کسان کی بڑی توانا آواز ہے، اور ایک ان کی ذات میں جو خوبصورتی ہے کہ یہ جوش کے ساتھ ہوش کو بھی لے کے چلتے ہیں، اور ہماری بہت ساری پالیسیز بنانے میں ہمارے یہ معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اور میں ان کو ہمیشہ ان کی جو اپروچ ہے، جو سوچ ہے، جو کسانوں کا درد ہے ان کے دل میں، اس پہ ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں۔ خالد بھائی نے 2 پوائنٹ ریز کیے، ان میں سے کچھ تو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں اور کچھ ہیں پولیٹیکل ایشوز۔ تو پولیٹیکل ایشوز پہ میرے بات کرنا مناسب نہیں ہے، بنتا بھی نہیں ہے۔ تو جو ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہیں ان پہ میں کچھ تھوڑی سی پوائنٹ وائز کوشش کروں گا کہ ساری باتوں کا جواب دوں۔ سب سے پہلے انہوں نے بات کی بجٹ کی، کہ بجٹ میں جو ایلوکیٹ ہوئی ہے رقم وہ تھوڑی ہے۔ تو آپ کو بھی علم ہے، سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس سال کورونا کی وجہ سے جو ایک سلمپ تھا اکانومی میں، اس کی وجہ سے ہمارے جو ریسورسز کی جنریشن تھی اور ہمارے پاس جو فنڈز اویلیبل تھے وہ تعداد میں کم تھے۔ ایک تو یہ ہوگی۔ بات کی آپ نے سبسڈی کی، اب سبسڈی پہ 2 رائے ہیں۔ خالد بھائی نے بھی اپنی گفتگو میں نے بڑی غور سے سن رہا تھا، 2 رائے دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سبسڈی نہیں ہونی چاہیے اور اس کا نام ہونا چاہیے انویسٹمنٹ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے انڈین پنجاب کی مثال دی اور کہا کہ وہاں بہت بڑی سبسڈیز دی جاتی ہیں۔ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے بات کی تھی
کہ اگر آپ نے اپنے کسان کے ان پٹس کی پرائسز کو ریڈیوس کرنا ہے تو آپ کے پاس کیا سیکنڈ ٹول ہے؟ آپ کو سبسڈی دینا پڑے گی۔ اگر آپ نے اپنے کسانوں کے جو کھالے ہیں ان کو پکا کروانا ہے، اپنے واٹر لاسز کو ڈیکریز کرنا ہے تو آپ کے پاس کیا ٹول ہے؟ آپ کو سبسڈی دینا پڑے گی۔ اگر آپ نے اپنے فارمر کو اپ گریڈ کر کے میکنائزیشن پہ لانا ہے تو آپ کے پاس پھر ٹول کیا ہے؟ آپ کو جو ایگریکلچر امپلیمنٹس ہیں ان پہ آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کو دینی پڑے گی، سبسڈی دینی پڑے گی۔ اس طرح جو باقی پھر زرعی مداخلت ہے اس میں کھادیں ہیں اور پیسٹیسائڈ ہیں تو اس کو بھی اگر آپ نے سستا دینا ہے۔ انہوں نے بار بار ایک بات کا ذکر کیا، ان کی رائے کا میں ہمیشہ بڑا احترام کرتا ہوں، قابل احترام ہے۔ انہوں نے بار بار ذکر کیا کہ ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کاسٹ آف پروڈکشن کو بڑھانے کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ کے واٹر لاسز نہ ہوں، نمبر سیکنڈ پہ آپ کے پری سوئنگ اور پوسٹ ہارویسٹ لاسز منیمم ہو جائیں۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ میکنائزیشن کرنی پڑے گی۔ میکنائزیشن کے لیے آپ کو مشینیں دینے پڑیں گی، اور مشین کی جو کاسٹ ہے وہ یقیناً ہمارے جو بہت سارے چھوٹے کسان ہیں، بلکہ زیادہ تعداد میں آپ کو پتہ ہے ہمارے چھوٹے کسان ہیں وہ ان کی ریچ سے باہر ہوگی، تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی سبسڈیز کی ہی طرف جانا پڑے گا۔ بات کی انہوں نے کہ پیداوار کی، کہ اس سال پیداوار ان کے لیے بڑا سرپرائز ہے گندم کی، کہ میں نے کہا کہ 10 لاکھ ٹن زیادہ ہوئی ہے، لیکن ان کو اس سے اختلاف ہے، اور انہوں نے اپنی بات کو بڑے مدلل انداز میں پیش کیا کہ اگر اتنی پیدا ہوئی ہوتی تو 2400 روپے من نہ ملی ہوتی اور ہم امپورٹ نہ کر رہے ہوتے۔ اس کے لیے بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کے جو 2 بڑے ہمسائے ممالک ہیں ان میں گندم کی جو کمی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان سے ہی پوری ہوتی ہے۔ پروڈکشن میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، پروڈکشن یہ اسٹیٹسٹکس ہیں، یہ سرٹیفائڈ اسٹیٹسٹکس ہیں جو میں نے پیش کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں اور ہمارے لیے باعث شرم بات ہے۔ میں گزارش کروں گا جی، دنیا بہت بڑی ہے، اس میں 200 سے زیادہ ممالک ہیں، جس میں آپ دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک ہیں، امریکاز ہیں، رشیا ہے، برازیل ہے، جن کے رقبے پاکستان سے 10 12 گنا بڑے ہیں۔ لیکن کیا یہ حقیقت ہے کہ اس وقت دنیا کے ٹاپ 10 ویٹ پروڈیوسنگ کنٹریز میں آپ کا ملک شامل ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کے دنیا کے ٹاپ 10 جو کاٹن پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں اس میں پاکستان کا نام شامل ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو گنا پیدا ہوتا ہے دنیا کے ٹاپ 10 پروڈیوسنگ کنٹریز میں شامل ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو آپ کے ملتان میں مینگو پیدا ہوتا ہے وہ دنیا کے ٹاپ 10 پروڈیوسنگ کنٹریز میں آپ شامل ہو؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو آپ کی ویجیٹیبلز ہے اس میں آپ کا دنیا میں مقام ہے؟ کیا یہ ریئلٹی نہیں ہے کہ آپ کی جو دودھ کی پیداوار ہوتی ہے وہ دنیا کے جو ٹاپ 10 ممالک ہیں ان میں سے آپ ایک ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو خوبانی آپ کے پاس پیدا ہوتی ہے وہ دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں سے ایک ہے؟ بہت لمبی فہرست ہے، بہت لمبی فہرست ہے۔ اصل مسئلہ اب کیا آتا ہے؟ آپ کی پروڈکشنز ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ان کی ایک تو آپ نے ان کی سٹوریج کو ماڈرنائز کرنا ہے، اور دوسرا ان کی ویلیو ایڈیشن کر کے ایکسپورٹ نہیں ہو پا رہے۔ مسئلہ لو پروفیٹیبلٹی کا ہے۔ اگر اس کی ہماری جو سرپلس پروڈکشن ہے یہ چینلائز کر کے ہم اس کی پروڈکشن کو اور اس کی ایکسپورٹ کو بڑھا پائیں تو ڈیفینیٹلی کسانوں کو بہتر اس کی قیمت ملے گی۔ اور اس پہ بھی میں عرض کرتا چلوں جی، اس کے لیے بھی ہم نے بڑا ایک کمپریہنسو پلان بنایا جو ہمارا منڈیوں کا ایگزسٹنگ نظام ہے، موجودہ نظام ہے، جس کے بارے میں آپ کے بھی یقین تحفظات ہوں گے، خالد بھائی کے بھی بڑے سنجیدہ تحفظات ہیں منڈیوں کے نظام پہ۔ تو اس کو ری ویمپ کرنے کے لیے، اوور ہال کرنے کے لیے ہم پامرا کے نام سے نیا قانون لائے ہیں۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ اس سال ان منڈیوں کے قیام کے لیے پنجاب بھر میں کسان نے اپنی پروڈکشن کہاں لے کے جانی ہے؟ منڈی میں لے کے جانی ہے۔ منڈی میں استحصال کا نظام ہوگا تو کہاں سے اس کو بہتر قیمت ملے گی؟ اگر اس کو بہتر قیمت مل جائے تو اس کی جو گریونسز ہیں کہ میرے انپٹس بہت زیادہ ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ تو منڈیوں کی اصلاح کے لیے خالد بھائی کی انفارمیشن کے لیے بھی آپ کہ 21 ارب اور 27 کروڑ روپے اس سال جو ہمارا پریزنٹ فسکل ہے اس میں ہم نے اس کے لیے مختص کیے ہیں، اور یہ میں انشاءاللہ بڑا پر امید ہوں اور بڑا روشن مستقبل دیکھ رہا ہوں، اور ان کے جو ہے ہم ان سے بھی فردر رائے لیتے رہتے ہیں اور گائیڈنس بھی لیتے رہتے ہیں۔ بات کی انہوں نے ریسرچ کی، اگر ریسرچ نہ ہوئی ہوتی، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں اس وقت جتنی بھی گندم اگائی جا رہی ہے اس میں ہمارا اپنا مقامی بیج ہے،
कॉटन भी हमारे अपने मुकामी बीज हैं। इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी आप दुनिया में 5वें नंबर पे बड़े कॉटन प्रोड्यूसर कंट्री हैं। और इन ममालिक में रशिया जिसका 12 गुना रकबा है, अमेरिका जिसका कुछ 4-5 गुना हमसे ज़्यादा है, कनाडा का 4-5 गुना हमसे ज़्यादा रकबा है, ब्राज़ील का 4-5 गुना हमसे रकबा ज़्यादा है, इंडिया का बहुत बड़ा है। लेकिन इसके बावजूद आप कम्पीट कर रहे हो। मैं जो पॉइंट बनाना चाहता हूँ वो ये है, जो पॉइंट इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि हम रेस में हैं, रेस से बाहर नहीं है। फिर उन्होंने उसकी अपना बिल की बात की, जो तेलदार अजनास हैं कि हमें वो सारा इंपोर्ट करना पड़ता है तेल। तो मैंने जिक्र किया कि उस पर भी हुकूमत ने जो ये साल है, इस साल से ये लॉन्च कर दिया। हमने 2 इक़दामात बड़े किए हैं। एक तो इनके भी इलम में है, आपके भी शायद इलम में होगा कि वादी चकवाल को हमने ओलिव वैली के नाम से उसको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। वहाँ पे तकरीबन 10,000 के करीब हमारे पौधे तैयार हो गए हैं। वहाँ पे हमारा ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट इस्टेब्लिश हो गया है और उसने ऑयल की एक्सट्रैक्शन शुरू कर दी है, एक प्रोसेस में आ गया। इससे भी हमारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो इंपोर्ट का बिल है वो इससे काफ़ी कम होगा। इसके साथ साथ हमने कैनोला और सनफ्लावर, इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी बढ़ाने के लिए, उसके लिए भी बड़ी एक कम्प्रीहेंसिव लेकिन एक जो पॉइंट उठाया था मलिक साहब ने वो ये कि चले आपने कहा कि गंदम ज़्यादा पैदा हुई है, उन्होंने कहा कि ज़्यादा पैदा हुई, लेकिन आम आदमी को, पाकिस्तान के काश्तकार को महंगी गंदम आटा अबू से ख़रीदना पड़ रहा है। नंबर 1, इसकी आप क्या समझते हैं? कि आपने कहा कि बहुत सी रीज़न्स होंगी, आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने ज़िमनन जिक्र कर दिया था कि हमारे कुछ हमसाया ममालिक हैं जिनकी हमारे ऊपर ज़रूरत है, डिपेंडेंस है गंदम के हवाले से। मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया है और ये थोड़ा सा एक लिहाज से वो एक उनकी ज़रूरत भी आपने ही ख्याल रखना होता है। मैंने खाली साहब मैकनाइजेशन की बात की है, हमने पहले हिस्से में भी हल्का सा उसे टच किया था कि उसके बगैर प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोअर की, फार्मर की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसके पास वसाइल नहीं हैं। आप हुकूमत से तवक्को क्या करते हैं कि वो आप क्या सपोर्ट मांगते हैं? देखिए, पहले तो मैं जो मोहतरम राना अली अरशद साहब फरमा रहे थे कि हम रेस में हैं, हम रेस में हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमने रिवर्स गियर लगाया हुआ है। बिल्कुल रट बात, बिल्कुल। 92 में मैं कॉटन ग्रोअर हूँ जी, ये एरिया कॉटन का। 92 में हमारी कॉटन की जो प्रोडक्शन थी वो 1 करोड़ 28 लाख बेल थी और हमारा हमसाया मुल्क इंडिया 1 करोड़ 10 लाख बेल थी। हमारी कॉटन बेल का वज़न था वो उस वक्त 170 से 180 kg, आज हमारा 140 से 150 kg। हमने कोई और एवरेज 25-30 किलो कॉटन बेल का वज़न भी कम किया। आज हम आ गए 8.5 मिलियन पे। अगर वो वेट का डिफरेंस निकालें तो हम मेरे ख्याल में 7 मिलियन पे होंगे इस वक्त। 7 मिलियन होंगे या 7.5 मिलियन होगा। ये हमारे, हम कहाँ से कहाँ आ गए। और इंडिया 1 करोड़ 10 से उठ के उसी वेट के साथ उसने अपनी कॉटन बेल का वज़न कम नहीं किया, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसी के मुताबिक वो चला गया 4 करोड़ पे। तो हमारा जनाब, मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, हमारा रिवर्स गियर लगा हुआ है। एक, हम पिछले सालों में गंदम एक्सपोर्ट कर रहे थे, रिबेट दे के एक्सपोर्ट कर रहे थे। आज हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम पिछले सालों में चीनी एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारा रिवर्स गियर लगा हुआ है। नो डाउट कि अगर हम मैकेनिज़्म की तरफ आते हैं, मशीनरी, जदीद मशीनरी लाते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी लाते हैं, हमारी पैदावार बढ़ेगी। लेकिन बदकिस्मती है इस मुल्क में कि हम बातें करते हैं, फैसला कोई नहीं करते, इम्प्लीमेंट कोई नहीं करते। पॉलिसियाँ हैं, अमल दरामद नहीं है। जिस मुल्क में सीड एक्ट लाने के लिए 16 साल कोशिश की गई, 16 साल बाद वो अप्रूव हुआ, आज तक उस पर सही अमल नहीं हो सका। ब्रीडर राइट 16 साल लगे लाने में, आ गया, उस पर अमल दरामद आज तक नहीं हुआ इस वक्त तक। जिस मुल्क में सब्सिडी देने के लिए सिर्फ अखबारी खबरें लगाई जाएं कि अखबारों में, अच्छा, यानी कि हमारे जज्बात से खेला जाता है जी, मैं ये कहूँगा हमारे जज्बात को मजरू किया जाता है कि जी हम काश्तकार को 500 रुपये DAP पे, 800 रुपये पोटाश पे सब्सिडी दे रहे हैं। देखिए, हम बेवकूफ़ नहीं है। पिछले साल जो पैसे रखे गए वो टोटल पैसे रखे गए 4 बिलियन रुपए रखे गए। अगर आप DAP और पोटाश पे इतनी सब्सिडी दें तो आपको कम से कम उसके लिए 20 से 25 बिलियन चाहिए, तब आप बल्कि 30-35 बिलियन चाहिए, तब जाके आप इतनी बड़ी सब्सिडी दे सकते हैं। अब हुआ क्या काश्तकारों के साथ? वो ऐसे ही हुआ कि मैंने 100 लोगों को 1-1 हज़ार रुपये देना है, मैं चेक दे देता हूँ और बैंक में 2,000 रखते हैं, जो 2 आएंगे वो ले जाएंगे, बाकी रह जाएंगे। यानी इस तरह का ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे काश्तकार मेंटली टेंशन का शिकार हो, उसके जज्बात वहाँ पे मजरू हों और वो मायूस हो। जब वो मायूस होता है
تو اس کے کام پہ بڑا فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کام سے نا وہ اپنی فصل سے بڑی محبت کرتا ہے، ایک دیوانہ وار عشق کرتا ہے۔ اب میں اس کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنی تکلیف بھی ہوتا ہے کہ جب وہ ایک ٹوکن اس کو ایک اسکریچ کارڈ ملتا ہے، وہ بار بار جا کے ڈیلر کے پاس جاتا ہے، سائیں مجھے بتا میرے پیسے آئین جا کوئی نہ 21 آسن میرے پیسے، اس کی پریشانی جو اس کی ہے نا وہ اخیر کی ہے۔ سر اس طرح کاشتکار کو یہ سبسڈی نہیں ہے کہ وہ اسکریچ کرے۔ اچھا پھر ایک چیز اور کی جاتی ہے کہ وہاں پہ ایک تمیز کر دیا چھوٹا کاشتکار بڑا کاشتکار، ہمارے اکنامک ایشو کو سوشل ایشو بنا دیا گیا ہے۔ بھائی بات زراعت کی ہونی چاہیے، یہاں چھوٹے بڑے کاشتکار کی بات نہیں ہونی چاہیے، ہونا کیا چاہیے کہ سب کو کراس دا بورڈ ایک چیز ریٹ کم ہونا چاہیے اور کاشتکار کو وہ چیز ملنی چاہیے اس ریٹ پہ۔ دیکھیں جی اگر ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے کاشتکار کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، ریسرچ میں، بیج میں اس کو بہتر بیج ملے۔ سب سے مین فیکٹر بیج ہے، پانی ہے، پانی کے بہت سارے ایشوز ہیں اس وقت، صحیح، اور کاسٹ آف پروڈکشن، مارکیٹنگ میکنزم جس پہ یہ رانا صاحب بات کر رہے تھے۔ ہمارا تو مارکیٹنگ میکنزم ہے کہ ایک کاشتکار سبزی لے کے جاتا ہے صبح، وہ صبح 100 روپے بکتی ہے، شام کو وہی سبزی 20 روپے بک رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں جس ملک میں آپ یہ فرما رہے تھے خرمانی کا ذکر کر رہے تھے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری تقریباً 60% خرمانی ضائع ہوتی ہے پاکستان کی، آج تک اس بارے میں نہیں سوچا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ ہی فرما رہے تھے آٹے کا ذکر کر رہے تھے، سر میں آپ کو عرض کروں، میں عام آدمی کے لیے مجھے تکلیف ہے بہت زیادہ، جس کی تنخواہ 10,000 ہے، 12,000 ہے، 15,000 ہے، سر وہ اس کو دنیا کی اور کوئی چیز ملے نہ ملے وہ پانی میں ڈبو کے اس نے روٹی کھانی ہے، بالکل صحیح۔ اگر وہ اس کی پہنچ سے باہر ہو جائے تو پھر حکومت نامی کوئی چیز نہیں ہے، پھر ریاست کی ریٹ نہیں ہے۔ سر 1400 سے 2400 چلی گئی، مجھے آپ پاکستان میں ایک مثال دے دیں کہ فلاں 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 کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا گیا اور ان کو جناب کوڑے لگائے گئے یہاں پہ۔ اتنا بڑا، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے جو عام آدمی کے منہ سے جو نوالا چین ہے نا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی مجرم نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اچھا لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اگر ہم پہلے بات کرتے تھے تو زراعت اور خوراک کو ایک شعبہ سمجھا جاتا تھا، لیکن ہمارے ہاں ریولوشن کے بعد یہ چیزوں کے بعد زراعت اور خوراک کیونکہ الگ الگ ہو گیا، اب ہم دو الگ الگ ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ناظرین ایک چھوٹی سی ایک بریک اور واپس آتے ہیں ناظرین۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے خالد کھوکر صاحب بات یہ کر رہے تھے کہ پیداوار تو فارمر دے دیتا ہے لیکن اس کی قیمت اور اس کا جو ایک منافع ہے اسے وہ اتنا نہیں ملتا کہ اسے اور حوصلہ آئے۔ اس سوال کا جواب علی ارشد رانا صاحب اگر آپ دے سکیں تو کیا دیں گے؟ اور اگرچہ آپ نے پہلے بھی بات کی ہے کہ کیا میکنزم ہونا چاہیے، اور اگر ہم اپنی چیزوں کو ایکسپورٹ کی طرف لے کے جائیں گے، پروڈکٹس کی طرف لے کے جائیں گے اور میکنائز فارم میں زیادہ چیزوں کو لے کے جائیں گے تو شاید ہم اس کو پروفیٹیبلٹی، کاسٹ آف پروڈکشن کو ہم کم کر سکتے ہیں اور اس کا پروفٹ بڑھ سکتا ہے۔ ہم لوگ اس وقت اگر یہاں بیٹھے ہوں تو جو بات خالد صاحب نے کی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ کوآرڈینیشن نہیں ہے آپ کی ایگریکلچر ایکسٹینشن کی، آپ کا ریسرچ کی، اور آپ کے جو ایگریکلچر انسٹیٹیوٹس ہیں، خاص طور پہ یونیورسٹیز ہیں، وہ اگر بہتر کوآرڈینیشن یا پرفارم کریں، آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی گنجائش موجود ہے اور ہم اور بہتر پیداوار کی طرف جا سکتے ہیں؟ خالد صاحب کی جتنی بھی رائے ہیں وہ میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن میں بصد احترام کو جسارت کروں گا کہ ان کے رائے سے اختلاف کا جرت کرنے کی۔ سب سے پہلے انہوں نے بات کی، آپ والے سوال پہ میں آؤں گا گندم کی قیمت پہ۔ سب سے پہلے انہوں نے بات کی کپاس بلا شبہ ہمارے ملک کی سب سے اہم فصل ہے۔ کپاس چلتی ہے تو پورے ملک کا نظام چلتا ہے، مختصر ترین اس کی تعریف یہی کی جا سکتی ہے۔ کپاس کی پیداوار کا انہوں نے ذکر کیا کہ ڈکلائن ہے کنٹینیوس۔ میں تھوڑا سا اصلاح بھی کرتا چاہوں، کریکشن کرتا چلوں کہ سب سے زیادہ جو پروڈکشن ہوئی تھی وہ 2011 میں ہوئی تھی اور یہ تھی 15 ملین، تو اس کے بعد تھوڑا سا ہمیں ڈکلائن پیش آ رہا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ جس طرح ہماری زندگی ہے اس میں بھی ایک وقت ہوتا ہے جب آپ بہت اوپر ہوتے ہو، پھر وقت ہوتا ہے تھوڑا نیچے آتے ہو، تو یہ فلکچویشنز ہیں، چینج از دی ایسنس آف لائف۔ یہ تبدیلی زندگی میں آتی ہے، ہمیشہ آپ کے اوپر عروج کا اور اچھا وقت نہیں رہتا، یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتی رہتی ہیں۔ لیکن خالد بھائی کی انفارمیشن کے لیے بھی اور کسان بھائیوں کی انفارمیشن کے لیے بھی گزشتہ جو 3-4 سال کا ہمیں ڈکلائن فیس کرنا پڑا، اس کی بڑی بنیادی وجہ ایک تو کلائمیٹک چینجز، یہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سب سے بڑی وجہ کلائمیٹک چینجز، اور دوسرا 2 پیسٹ
بالکل صحیح. जिन्होंने हमारी कपास की पैदावार को और इलाकों को प्रोडक्शन को पूरी तरह से मुतासर किया है, पिंक बॉल वर्म और वाइट फ्लाई. बिल्कुल सही. तो इनके लिए भी खुशखबरी है. जो रिसर्च के हवाले से आपने बात की वो भी इस पे आ जाएगी कि हमारे लोकल साइंटिस्ट ने ऐसी ब्रीड्स तैयार कर ली हैं जो 99.9% तक पिंक बॉल वर्म पे मुजाहम है. एक तो ये पॉजिटिव बात है, साइन है. दूसरा पॉजिटिव साइन है कि डिपार्टमेंट के इन्होंने खुद ही गिनवाया कि बड़े महदूद वसाइल हैं, चंद हमारे हज़ारों असामियाँ खाली हैं, उस पर भी रिक्रूटमेंट शुरू होगी. पिछले दिनों एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, कोई 40+ के करीब. फर्दर भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हो जाएंगी. उस पर भी जो हमारी रिसर्च है वो बिल्कुल मुस्बत सिमत में जा रही है. इतने महदूद वसाइल के बावजूद सन 2019 में ये ख़ुद भी उस चीज़ के विटनेस हैं कि डिपार्टमेंट ने दिन रात एक करके पिंक बॉल वर्म की ऑफ सीज़न मैनेजमेंट की थी. और उसकी वजह से आज के दिन जब हम बैठे हुए हैं, ये मेरी बात को एंडोर्स करेंगे कि पिछले 5 सालों का अगर आप डेटा ले लें कि गुलाबी सुंडी का इस वक्त हमले की क्या सूरत हाल होती थी कपास के पौधों पे, और उससे उसकी क्वालिटी और प्रोडक्शन का कितना नुकसान होता था. और आज के दिन ले लें, आज ये बड़े कंफर्टेबल बैठे हुए हैं. कल इंशाल्लाह हम जाएंगे, इनके खेत भी देखेंगे कि पिंक बॉल वर्म का बाज़ जगहों पे 50% तक रिड्यूस हो गया, बाज़ जगहों पे 80% तक रिड्यूस हो गया उसका अटैक. मैं पहले एंडोर्समेंट ले लूँ. एंडोर्समेंट है सर आपकी इस बात पे? बात कर मैं ठीक है जी. अच्छा जी. इससे अब क्या होगा कि जब किसानों की जो जिन्होंने इस साल उगाई हुई है उनकी पैदावार बेहतर होगी, उनकी क्वालिटी जी. कपास की बेहतर होगी, सर. तो उनको बड़े कवी इम्कानात हैं कि बेहतर कीमत भी मिलेगी. और इससे जो दूसरे किसान हैं वो भी इंशाअल्लाह और अज़ीज़ उनसे इंस्पायर हो के मुतासर हो के तो अगले साल कॉटन की जो फसल है वो ज़्यादा उगाएंगे. अच्छा, अब ये जो जितना एरिया है, इन्होंने एरिया भी गिनवाया कि हम बहुत कम एरिया पे आ गए, ये कोई बैरन नहीं पड़ा हुआ, ये बेकार नहीं पड़ा हुआ. इस एरिए को आपकी तेलदार अजनास ने लिया है, वो भी बड़ी कीमती हैं. इस एरिए को आपके गंदम ने लिया है, वो भी बड़ी कीमती हैं. इस एरिए को मेज़ ने लिया है, वो भी हमारे लिए बहुत अहम है. इस एरिए को अगर राइस ने लिया है तो वो भी हमारे पास इक्वली इम्पोर्टेंट है. अगर आप ये कहें कि इसका नेट और कम्युलेटिव इफ़ेक्ट क्या है तो वो कोई बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है. मैं ये बात करना चाह रहा हूँ. रिसर्च के इदारों की आपने बात की, रिसर्च के इदारों के बारे में बताता चलूँ कि 2018-19 से लेकर अब तक जो पंजाब सीड काउंसिल है इसने 80 नई इकसाम की मंजूरी दी है मुख्तलिफ फसलों के बीजों के. अब आ जाएँ पंजाब पे. हमारा जो अयूब ज़रई तहकीकाती अदारा है फैसलाबाद, उसने 21 लेबॉरेटरियों की अपनी ISO सर्टिफिकेशन की है और अपग्रेड किया है. और वहाँ से भी आपके बहुत सारे इंशाल्लाह मैं आपको पूरे यकीन दिलाता हूँ कि अगले 2 साल में हमारी बहुत सारी अच्छी वैरायटीज़ जो पाइपलाइन है जो मंजूरी के मराहल में है वो मार्केट में आ जाएंगी. अच्छा, एक बात ये बड़े भारी दिल के साथ ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो मुस्बत चीज़ें हैं, जब आप मनफी गिनवाते हैं तो मुस्बत भी गिनवाने चाहिए. दुनिया के 36 ममालिक इस वक्त टिड्डे दल के अटैक में हैं. टिड्डे दल हमलावर है जिसमें से 30 अफ्रीका के हैं और 6 आपके एशिया के ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, ईरान, इंडिया और पाकिस्तान शामिल है. दुनिया के 36 ममालिक में कोई ऐसा खिता नहीं है जहाँ से टिड्डी दल का 100% खात्मा कर दिया गया हो. और पंजाब में ये खात्मा करने में हमारा जो पंजाब का एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का और पेस्ट वार्निंग का डिपार्टमेंट है उसने लीड रोल प्ले किया है. अपनी सुबह की नींदें आराम की हैं, अपनी रातों को जागे हैं, जहर के साथ वो खेलने हैं, तब जाके ये कंट्रोल हो गया. ये कोई मौजज़ा नहीं हो गया को खुद ब खुद से. इसके लिए हमें बहुत सारी कुर्बानी है. हमारे एक तो जो मुतलका हमारे फ्रंट लाइन के वारियर थे वो भी शहीद हुए हैं इस जंग में. और दुनिया के 36 ममालिक में इस वक्त पंजाब है जो क्लियर है, KP क्लियर है, और सिर्फ 2 हमारे सूबे हैं जिसमें सिंध है, उसके भी थरपारकर के इलाके इस्लाम कोट में थोड़े से ऑपरेशन चल रहे हैं, या हमारा बलूचिस्तान का लसपेला का इलाका खाली है. और आने वाले दिनों में भी ये बहुत मैसिव ऑपरेशन हुए हैं. इसके साथ आपको क्रेडिट देना चाहिए हमें कि जो काम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फसलों को बढ़ाने के लिए करते, अगर इस लोकस्ट को ही आप छोड़ देते, आप टाइमली इसको नहीं करते, कर्टेल नहीं करते, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने बड़े लॉसेस हैं. हिस्टोरिकली आप देखें तो ये टिड्डी दल ये पूरी सिविलाइजेशन को खा जाता रहा है. इसके आने की वजह से फसलें ख़त्म हो गई और पूरी एक सिविलाइजेशन थी वो तबाह बर्बाद हो गई. तो इस बात का तो कम से कम खालिद को क्रेडिट तवक्को करते हैं कि कोई क्रेडिट भी हमें दें. आप समझते हैं कि वाकई 2 साल में कुछ क्रेडिट हैं इस हुकूमत के?
دیکھیں جی جس طرح ٹڈی دل فرما رہے ہیں، ٹڈی دل پہ بالکل حکومت پنجاب نے بھی، وفاق نے بھی، این ڈی اے میں نے مل کے کام کیا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اتنا بڑا جو خطرہ تھا وہ خطرہ ٹل گیا جی. بالکل ہم اس چیز کا کریڈٹ دیتے ہیں. اگر یہ سب لوگ مل کے اس پہ نہ کرتے، اور اس میں کاشتکاروں کا بھی حصہ ہے کہ جب کاشتکاروں کے پاس آئیے تو ڈھول بجا کے، ڈرم بجا کے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے اچھا ہم نے ٹرینڈ کیا ہے. اس وقت کاشتکار نے بھی اپنے وہ روایتی طریقے اپنا کے اس کو اپنی فصلوں، جس میں میں خود بھی شامل ہوں، میں نے عید والے دن میں اپنے فیلڈ میں نماز پڑھ کے اپنے فیلڈ میں تھا. بالکل صحیح ہے جی. اچھا، انہوں نے صرف ڈھول بگا کے اڑائی ہے، ماری اور خاتمہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ. نہیں میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں اس وقت تک اس میں کا مانتا ہوں. ایک کامیاب اب ہمیں جو پرابلم آ رہے ہیں جس طریقے سے رانا صاحب ایڈیشنل سیکرٹری ہیں ٹاسک فورس کے، اب جہاں پہ غلط کام ہوئے ہیں کہ ٹاسک فورس اتنی بنی ہے ان کے ہوتے ہوئے، اور اس میں ان کو ذمہ دار یا سیکرٹری صاحب کو ذمہ دار بالکل قرار نہیں دیتا جی. وہ ان سے بہت اوپر لیول پہ وہ کام، غلط کام جو ہوئے ہیں. جی. ایک ٹاسک فورس بنی جس کے میرے خیال میں کو وسیم لنگڑیال صاحب اس کے سربراہ تھے. جب ان کے خلاف اخباروں میں خبریں آئیں، انہوں نے غلط کام وہ ختم کی گئی. پھر ہمارے ایگریکلچر منسٹر نے، یہ دنیا میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ویڈیو جاری کی اور ایک ٹاسک فورس بنائی، ویڈیو جاری کر کے، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اس ٹاسک فورس نے آ کے تباہی مچا دی یہاں پہ، کرپشن کی انتہا، یہ وہ یعنی کہ اچھا. میں 2 دن پہلے میں نے سنا ہے، پرسوں ایک میٹنگ ہوئی ہے یہاں ملتان میں، جو منسٹر سوال کا جواب ضرور لے لیجیے. اچھا، جو منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ کروائی ہے، میری سیکٹر صاحب کے علم میں بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. اب اگر اس طرح پرائیویٹ لوگوں کو وداؤٹ اینی نوٹیفیکیشن اگر اس طریقے سے وہ آ کے میٹنگیں ہیڈ کرنا ہے، تو میں یہ کہوں گا پھر یہ ادارے ختم کر دیں. یہ جو کچھ چیزیں اداروں کی ہاں آپ باہر سے بندہ لانا چاہتے ہیں، لانا آپ کا حق ہے، لیکن اس کا نوٹیفیکیشن کریں. اس کا ایک طریقہ کار ہے جو قانون سے باہر مت نکلیں. رانا صاحب نے ایک میری بات کی توسیع کی. میں نے 92 کی فگر دی تھی، میں نے 2014 کی فگر نہیں دی تھی اس وقت. 2011 نہیں 2014 میں سر، میں آپ کی بھی فگر ٹھیک کر دوں. یہ جو 2014 میں ہماری سب سے زیادہ پیداوار ہوئی تھی وہ 14.8 ملین تھی تقریباً ہماری جو پیداوار تھی. اور میں اس کو بھی زیادہ پیداوار، میں اس سے 92 والی کو 1 کروڑ 28 لاکھ کو زیادہ پیداوار سمجھتا ہوں، کیونکہ اس وقت انڈیا 1 کروڑ 10 تھا. میں نے وہ مثال دی تھی کیونکہ اس وقت ہماری کاٹن بیل کا وزن زیادہ تھا، بعد میں ہم نے اس کا وزن کم کر دیا. اب حالات ٹھیک کرنے کے لیے اس وقت جو سجیشن کیا ہے آپ جو چیز ضروری ہے، اس بات ہے کہ میں آج بھی یہ کہوں گا کہ ہمارے محکموں کے پاس وسائل نہیں ہیں، انہیں وسائل ملنے چاہیے. اداروں کے پاس وسائل نہیں، ان کو وسائل ملنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا جو ریسرچ بجٹ ہے وہ ایگریکلچر کے جی ڈی پی کا 0.18 ہے. انڈیا 0.4 ہے، چائنا 0.5 ہے، برازیل 1.75 ہے. یہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا جو ایشو ہے کہ وہ ریسرچ کے اوپر ہم وہ خرچ نہیں کر رہے جو ہمیں خرچ کرنا چاہیے. جب تک ہم وہ نہ کریں، نمبر 1. نمبر 2، اس سیکٹر کے اوپر ایک حکومت کو ایک ہیوج انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو اٹھانے کے لیے. جب تک آپ نہیں کریں گے اس وقت تک ممکن نہیں ہے. کاشتکار کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. آج تو کاشتکار بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا، آپ یقین کر لیں. انڈیا میں، انڈین پنجاب میں لے لیں، وہاں پہ بجلی مفت ہے. ہماری پیسٹیسائڈ مہنگی ہے، ہماری فرٹیلائزر مہنگی ہے، اور ہماری ہر چیز دنیا سے مہنگی ہے. جمع ہو گئے ہیں اس لیے کاشتکار کے پاس جب تک اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گا ہر لحاظ سے، میکنزم کو مشینری اس کے پاس اچھی ہو، اس کے پاس فرٹیلائزر اس کے پاس بر وقت اس کو مہیا ہو، پیسٹیسائڈ بر وقت مہیا ہو، ہر چیز. یہ سب سے بڑا ایشو ہے. سب سے بڑا ایشو آپ کن سوالوں کا جواب ملک صاحب کے وسائل کی کمی سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وسائل کی کمی ہے، لیکن وسائل کے ساتھ آپ نے ہماری ہمت دیکھنی ہے. ٹاسک فورس کا ذکر ہوا. ٹاسک فورس کا چونکہ میں ایڈیشنل سیکرٹری ہوں تو یہ میری ذات سے متعلق سوال ہے. میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا وقت دیں اس پر کام کرنے کے لیے. پنجاب کی جو ایگریکلچر کی ٹاسک فورس بنائی گئی ہے گزشتہ 1.5 سال میں، اس نے اب تک 17 کروڑ روپے کی جعلی اور غیر معیاری زرعی ادویات پکڑی ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی ہے جی، محدود وسائل کے باوجود. یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اور اس کی ہر وقت تصدیق ہو سکتی ہے. اگلے پہ آ جائیں جی. اتنے محدود وسائل ہونے کے باوجود 16 فیکٹریاں جو گزشتہ پتہ نہیں کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے کام کر رہی تھی، وہ ہم نے انرتھ کی ہیں. یہ بھی تسلیم انشاءاللہ اور تصدیق کریں گے میری باتوں کی. 16 فیکٹریاں پکڑی ہیں، ان کے مالکان کو گرفتار کر کے جیلوں میں بھیجا ہے جی. 1000 سے زیادہ FIRs لانچ کی ہیں ٹاسک فورس کی وجہ سے.
1000 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا ہے، اور نہ صرف گرفتار کیا ہے بلکہ ان کا عدالتوں میں پیچھا بھی کیا گیا ہے۔ میں جی عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے اس سے پہلے جو 70-72 آپ کے سال ہے، اس کی پورے کی کارگزاری آپ جمع کر لے لیں اسٹیٹسٹکس، اور یہ 1.5 سال کی کر لیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا کریڈٹ میں دیتا ہوں وہ اپنے منسٹر فار ایگریکلچر کو دیتا ہوں۔ اس کی وجہ ہے کہ اتنے سارے کیسز، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں، فرٹیلائزر کی مافیا ہے جعلی، یا آپ کی پیسٹسائڈ کی مافیا ہے، یہ کوئی کمزور لوگ نہیں ہوتے، یہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ان کے سیاسی تعلقات بھی ہوتے ہیں، یہ مالی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، یہ قانونی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، بڑے سے بڑا وکیل کر سکتے ہیں۔ لیکن جتنی بھی کارروائیاں ہوئی ہیں، میں اپنی ذات کا آپ کو حلف دیتا ہوں کہ کسی ایک کارروائی میں ہم نے کمپرومائز نہیں کیا، اس وجہ سے یہ ممکن ہوا۔ اور دوسری بات جو بہت بڑی بات میں کرنے لگا ہوں کہ ان تمام کارروائیوں میں منسٹر فار ایگریکلچر نے آج تک نہیں کہا کہ کسی بندے کو آپ چھوڑ دیں، چاہے ہم نے فیکٹری اونر بھی پکڑا ہے، آج تک انہوں نے نہیں کہا کہ کسی ملزم کے ساتھ رعایت کرے، بلکہ آج تک انہوں نے، چاہے ایم پی ایز نے ان کے ساتھ چھوڑ ڈالا ہے، باقی منسٹرز نے بھی ان سے کہا ہے کہ ہماری کسی طرح سے انہوں نے جان چھڑائے، لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی قیادت کو کہ انہوں نے ایک بار بھی میرے تک یہ پہنچائی نہیں، بلکہ میں ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کام کو جاری رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹاسک فورس نے جو مہنگی کھادیں بیچنے والے لوگ تھے، ان کو تقریباً 2.3 کروڑ روپے کے قریب جرمانے کیے ہیں اس 1.5 سال میں، مہنگی نہ بیچے، اور ان کے خلاف بھی ایف آئی آرز کیے ہیں۔ اور اب مجھے بتائیے، میں بھائی جان سے بھی کہوں گا کہ یہ کسی بھی جگہ پہ کوئی نشاندہی کر دے کہ فلاں جگہ پہ کوئی بندہ بیٹھا ہے جو جعلی فرٹیلائزر بنا رہا ہے یا جعلی پیسٹسائڈ بنا رہا ہے، اور 24 گھنٹے میں انشاءاللہ العزیز کسی قسم کا کوئی سیاسی پریشر ہم نہیں مانتے، کوئی دوست دھاندلی نہیں مانتے۔ ہمارے لیے صرف ایک ہی سٹیک ہے، وہ ہے رب کریم کی خوشنودی، اور اس کے بعد میرے ملک کے کسان کی خوشحالی، جس کے لیے ہم دن رات مصروف ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں ٹاسک فورس کی جو کارروائیاں ہیں ان میں تیزی آئے گی، کمی نہیں آئے گی۔ اگر آپ کے پاس باقی وقت، جی ریسرچ پہ بھی میں بات کرتا ہوں۔ آخری جملہ بس، ریسرچ کے لیے ہمارا پورا کوارڈینیشن ہے، کوارڈینیشن کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کی ویٹ کی پروڈکشن 10 لاکھ جو بڑی ہے، وہ ایسی بڑھ گئی ہے جی، ریسرچ کے ادارے کام نہیں کر رہے۔ آپ دنیا کی حوالے سے تو مایوسی ہوتی ہے، جو آپ نے کہا تو ہے کہ 21 آپ کی ورائٹی آ رہی ہے جو 99% گلابی سنڈی کو وہ کرے گی، تو یہ کب سے مارکیٹ ہوگی؟ یہ 2021 میں جی انشاءاللہ العزیز مارکیٹ میں آ جائے گی۔ 22 اور 23 میں ملٹیپلائی ہوگے، 22 اور 23 میں۔ میں آخری ایک بات پوچھوں گا جی، اس وقت ہمارے جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر پنجاب حکومت ہے جی، سب سے بڑے پنجاب حکومت ہے، سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ایگریکلچر میں، ہماری 60% میرے خیال میں ایگریکلچر یہاں پہ ہے۔ ان کے ادارہ ایوب ریسرچ جو سب سے بڑا ادارہ ہے، جس کے انڈر ملتان وہی ہے، سارے بھی ہیں۔ کیا آپ رانا صاحب مجھے بتا سکتے ہیں کہ پنجاب پورے میں کتنے % رقبے کے اوپر اس پنجاب حکومت کے انڈر ادارے کام کر رہے ہیں، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے انڈر، ٹھیک ہے جی، یونیورسٹیوں کو چھوڑ کے کتنے % رقبے پہ کاٹن کاشت ہے وہ؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس سوال کا جواب لینے سے پہلے، لیکن مجھے بار بار کال آ رہی ہے، ہمیں پروگرام کو ختم کرنا۔ آپ کا بہت شکریہ ملک خالد کھوکھر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور علی ارشد رانا صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ اور عام بات یہ ہے کہ وسائل تو بہرحال ایگریکلچر سیکٹر میں چاہیے، اور خاص طور پر جو ملک خالد صاحب نے بھی بات کی بار بار، اور علی ارشد رانا صاحب نے بھی اس کو جواب یہی دیا کہ جو ریسرچ ہے اور ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہمیں وسائل بڑھانے ہیں وہ ہم بڑھا بھی رہے ہیں، اور اگر جہاں اور ضرورت پڑے گی تو اس کے اوپر یقیناً پیسے خرچ کیے جائیں گے، اور اس کا نتیجہ زرعی پیداوار میں اضافے کی صورت میں نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔